अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम्दो सना पेश करते हैं और दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक बार फिर अपने पाक कलाम के साथ बैठने, उसे समझने और उससे रहनुमाई लेने का मौका अता फरमाया। दरूदो सलाम हो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके सहाबा पर। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौराए कुरान का 10वां दिन है। आज हम सूरे आराफ को मुकम्मल करेंगे और इंशाअल्लाह आज ही सूरे अम्फाल का भी आगाज होगा। तो सूरे आराफ हमें जो सबक देती है, कुछ सबक हमने कल भी सीखे और आज भी हम बहुत सारे सबक सीखने वाले हैं। हक और बातिल की पहचान हमें इस सूरत से होती है, इताअत और नाफरमानी के नताइज और सब्र और इस्तकामत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता, ये हमने इसी सूरा में जाना। और सूरे अम्फाल हमें याद दिलाती है कि असल ताकत तादाद या वसाइल में नहीं, बल्कि अल्लाह पर कामिल भरोसे, इताअत और नज्म व ज़ब्त में है। दौराए कुरान की मेरे साथियों यही सबसे बड़ी खूबी है कि ये हमें पूरे कुरान का जामे पैगाम देता है और हमारे दिलों को अल्लाह के कलाम से जोड़ देता है, ताकि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बन सके। तो आइए आज के मुताले में पूरे दिल की तवज्जो, खुले दिल और खुले जहन के साथ, सीखने के जज्बे के साथ शामिल हों और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें हक को समझने और इस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस नशिस्त को आगे बढ़ाने के लिए मैं गुजारिश करूंगी भाई मुवाहिद से कि वो आए और प्रोग्राम को आगे ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अराफ आयत नंबर 162 तक हमने कल इसका अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तर्जुमा पढ़ लिया था। आज जो हमारा आगाज़ होगा सूरह अराफ आयत नंबर 163 से, इंशाअल्लाह आज हम वो कंटिन्यू करेंगे और आयत नंबर 163 से लेके 166 तक जो अल्लाह ताला हमें अहकाम बताएंगे वो है सब्त के कानून के बारे में, यानी बनी इसराइल पे, यहूदियों पर वो शनिचर का दिन उनके लिए मुकर्रर के वो किया गया था जैसे हमारे लिए जुमे का दिन है, और ऐसे ही ईसाइयों को संडे का दिन अल्लाह ताला ने दिया। तो उनके लिए शनिचर का दिन था कि उन्हें शनिचर के दिन कोई कारोबार यानी दुनियावी कारोबार नहीं करना, जैसे कि हमें जुम्मे के दिन हमें ये हुक्म है कि जब कि मस्जिद से अगर वो अजान की आवाज़ आ जाए तो हम पे कारोबार हराम हो जाते हैं, वो तब तक के लिए जब तक कि हम वो नमाज अदा न कर लें, उसके बाद हमारे लिए कारोबार जायज़ होते हैं। ऐसे ही जो यहूदी थे, जो बनी इसराइल थे, इनके लिए शनिचर के दिन पूरा दिन ही इनके लिए कारोबार दुनिया हराम था इनके लिए। ये इनका वो छुट्टी का दिन था, अल्लाह ताला की इबादत के लिए ये दिन खास था। हुआ ये कि अल्लाह ताला ने आजमाइश इनकी लेने चाहिए और ये समुद्र के किनारे पे ये बनी इसराइल उस टाइम पे रहते थे और इनका कारोबार जो था वो था मछली पकड़ने का। अब होता ये था कि और दिन तो मछलियाँ नहीं आती थी इतनी, लेकिन शनिचर के दिन सारी मछलियाँ बड़ी तादाद में आती थी और ये इनके लिए आजमाइश थी कि अल्लाह ताला ने ये दिन आपके लिए हराम कर दिया गया है, इसमें कारोबार नहीं करना। तो फिर यहूदी वो सोचने लगे, उनमें फिर वो ग्रुप उनके अंदर डिवाइड हो गया, वो 3 ग्रुप में डिवाइड हो गए यहूदी जो बनी इसराइल थे वहाँ के। उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप ने ये काम करना शुरू कर दिया कि शनिचर के दिन तो हम पर मछली पकड़ना हराम है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक दिन पहले ही हम जाल लगाकर वो चले जाएंगे और संडे के दिन आएंगे, यानी फ्राइडे की शाम को जाल लगाकर चले जाएंगे, शनिचर में मछली आएंगी, सारी फंस जाएंगी और हम सैटरडे छुट्टी रख के और संडे में हम उसको की मछली को पकड़ लेंगे। तो उन्होंने ये हीला बहाना ढूंढ लिया था कि देखें हमने तो उस दिन हमने मछली पकड़ी नहीं है। तो इसलिए बनी इसराइल में 3 मतलब के ग्रुप बढ़ गए थे। एक तो ये लोग थे जो मछली पकड़ने लगे थे, यानी अल्लाह ताला के हुक्म की और नाफरमानी करने लगे थे।
दूसरा गिरोह और था, वो था साइलेंट, ना तो इन्हें रोकता था पकड़ने से और ना ही खुद पकड़ता था, यानी वो साइलेंट था। एक तीसरा गिरोह और था, वो इस गिरोह को रोकता भी था कि आप अल्लाह ताला की नाफरमानी क्यों करते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दूसरे नंबर का ग्रुप था ना, जो खुद मतलब कि पकड़ता नहीं था लेकिन साइलेंट था, वो उल्टा पहले नंबर के ग्रुप से कहने की जगह कि आप भी ना पकड़े, उल्टा तीसरे नंबर के ग्रुप से कहते थे कि आप इनको क्यों समझा रहे हो, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो तीसरे नंबर के ग्रुप ने ये बात कही थी, हम इसलिए समझा रहे हैं ताकि अल्लाह ताला के यहाँ हम अपने बेकसूर होने का सबूत दे सकें। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा हमने इन सबको बंदर बना दिया, यानी सिर्फ सिवाय एक ग्रुप के, जो तीसरा वाला ग्रुप था, जो हक की दावत देता था, जो रोकता था, उसको अल्लाह ताला ने कि उसको छोड़कर बाकी जितने भी ये दोनों ग्रुप थे, उनको अल्लाह ताला ने क्या करा, बंदर का अजाब इन पर दे दिया, बनी इसराइल पर। अब यहाँ देखने वाली बात है हमारे लिए कि ये है जो दूसरा ग्रुप था, जिसने मछली पकड़ी नहीं थी, लेकिन वो उन्हें मना भी नहीं करता था, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पर भी अजाब डाला। इससे हमें क्या बात पता चली कि बुराई से अगर नहीं रोकोगे अपने मुआशरे को, तो तुम पर भी अल्लाह ताला का अजाब आएगा। अल्लाह ताला के अजाब से सिर्फ वही लोग बचेंगे जो बुराई से दूसरे को रोकते भी हैं। अब हम इंशाल्लाह ये पूरा वाक्य पढ़ते हैं तो हमें पूरी तरीके से ये वाक्य समझ में आएगा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और जरा इनसे उस बस्ती का हाल भी पूछो जो समुद्र के किनारे पर थी। इन्हें याद दिलाओ वो घटना कि वहां के लोग वो सब्त यानी शनिचर के दिन अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वो काम करते थे, और ये कि मछलियां वो सब्त ही के दिन उभर उभर कर वो सतह पर उनके सामने आती थीं, और सब्त के सिवा बाकी दिनों में वो नहीं आती थीं। ये इसलिए होता था कि हम उनकी नाफरमानियों की वजह से उनको आजमाइश में डाल रहे थे, यानी कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करती थी कौम, इसलिए अल्लाह ताला उनको और मजीद आजमाइश में अल्लाह ताला ने उनको फिर डाला। फिर अल्लाह ताला ने कहा, और इन्हें ये भी याद दिलाओ कि जब उनमें से एक गिरोह ने दूसरे गिरोह से कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला या ये हलाक करने वाला या कड़ी सजा देने वाला है। यानी जो दूसरे नंबर का गिरोह था वो तीसरे वालों को कह रहा है कि भाई तुम इन्हें क्यों रोक रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम ये सब कुछ तुम्हारे रब के सामने अपने को बेकसूर साबित करने के लिए करते हैं, और इस उम्मीद पर करते हैं कि शायद ये लोग उसकी नाफरमानी से बचने लगेंगे। आखिरकार जब वो उन हिदायतों को बिल्कुल ही भुला बैठे जो उन्हें याद कराई गई थी, तो हमने उन लोगों को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे। तीनों ग्रोह में से देखें अल्लाह ताला किसको बचाएगा, हमने उन लोगों को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे, और बाकी सब लोगों को जो जालिम थे उनकी नाफरमानियों पर सख्त अजाब में पकड़ लिया। बाकी सब उस अजाब की वो चपेट में आए। वो लोग भी आए जो मछलियां नहीं पकड़ते थे, वो लोग भी चपेट में आए। तो अब ये हमें खुद सोचना है कि अगर हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मुआशरे को भी बुराई से नहीं रोक रहे हैं, तो हम भी अल्लाह ताला की अजाब की चपेट में हम आएंगे। वही सूरह वलस्र का जो पूरे कुरान का खुलासा है, सूरह वलस्र, उसमें क्या है कि आपको निजात से बचने के लिए चार चीजें आपको लाजिमन आपके अंदर होनी चाहिए: ईमान, नेक अमाल, हक की तलकीन, और फिर उस पर आपको सब्र करना है। फिर आयत नंबर 166 में अल्लाह ताला ने कहा, फिर जब वो पूरी सरकशी के साथ वही काम वो किए चले गए वो जिससे उन्हें रोका गया था, तो हमने कहा बंदर हो जाओ, रुस्वा और बेइज्जत, यानी उन सबको बंदर फिर वो कर दिया गया। आयत नंबर 167 में अल्लाह ताला बताएंगे कि बनी इसराइल पर कयामत तक अजाब के कोड़े बरसते रहेंगे। और याद करो जबकि तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया कि वो कयामत तक बराबर ऐसे लोग बनी इसराइल पर मुसल्लत करता रहेगा जो उनको सबसे बुरा अजाब देंगे। यकीनन तुम्हारा रब सजा देने में तेज है, और यकीनन वो माफी और रहम से भी वो काम लेने वाला है। हमने उनको जमीन में टुकड़े टुकड़े करके बहुत सी कौमों में बांट दिया, और कुछ लोग उनमें नेक थे और कुछ उससे अलग, और हम उनको अच्छी और बुरी हालतों से आजमाइश में डालते रहे हैं कि शायद ये पलट आए। फिर अगली नस्लों के बाद ऐसे नालायक लोगों ने उनकी जगह ली जो अल्लाह की किताब के वारिस होकर इस हकीर दुनिया के फायदे समेटते हैं, और कह देते हैं कि उम्मीद है हमें माफ कर दिया जाएगा। और अगर दुनिया की वही दौलत सामने आती है तो फिर वो लपक कर उसे ले लेते हैं।
کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی وہ قیامگاہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگلی نسلوں میں، یعنی بنی اسرائیل کے بعد جو اگلی نسل آئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے جو وارث بنائے گئے ہیں، اس کے جو کسٹوڈین بنائے گئے تھے، وہ اتنے نالائق لوگ بنائے گئے تھے کہ وہ وہ خود کو یہی کہ مطلب کہ وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اس کا حق ادا نہیں کرتے تھے اور دنیا سمیٹنے میں وہ لگے رہتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھیں، ہم خود کو قرآن کا کسٹوڈین کہتے ہیں، اور ہمارا حال کیا دیکھیں، ہم دنیا سمیٹنے میں لگے پڑے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو امت مسلمہ کو معاف کر دے گا۔ یہی سیم چیز ہمارے ساتھ بھی مطلب ہم نے بھی یہی چیز وہ کر لی۔ آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی 3 صفات اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ کون ہیں؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے وہ نماز وہ قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا بدلہ ہم برباد نہیں کریں گے۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے۔ وہ کتاب کی پابندی کرتے ہیں جو ان پر اتاری گئی ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کا جو کردار ہے، ان کا جو کریکٹر ہے، وہ بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ وہ وعدہ بنی اسرائیل کو یاد دلائیں گے جو طور پہاڑ کو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر طور پہاڑ کو لے کر آ گئے، اور پھر بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا کہ تمہیں اس کتاب کی تعلیم پر عمل کرنا ہے، اس کو دنیا میں قائم کرنا ہے، اور اس کے اکارڈنگ ہی معاملات کرنے ہیں۔ وہ وعدہ لیا گیا تو اللہ تعالیٰ وہی وعدہ ان کو یاد دلائیں گے۔ انہیں وہ وقت بھی وہ کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ مانو وہ چھتری ہے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا۔ اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، امید ہے کہ تم غلط راہ پر چلنے سے بچو گے۔ آیت نمبر 172 سے لے کے 174 تک اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وعدہ یاد دلائیں گے۔ وہ تو بنی اسرائیل کا وعدہ تھا 171 میں، اب 172 سے لے کے 174 تک وہ وعدہ ہے جو تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ لیا ہے۔ وہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے کہ جتنے بھی انسان آنے والے ہیں قیامت تک، سب کی روحوں کو نکالا، اور ان کو ایک عالم یعنی ایک جہان ہے، ایک یونیورس ہے، وہ اس میں وہ سب کی روحیں موجود تھیں، اور ان سے کہا الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ سب نے کہا وہ قالوا بلا، بے شک تو، کہ ہمارا رب تو ہے۔ یہ وعدہ ہر انسان نے اپنے رب کو وہ دے کر آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری اسکیم بتائی کہ تمہیں دنیا میں بھیجا جائے گا، اور تمہیں وہاں پر جو میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس کی پیروی کریں گے وہ سیدھے راستے پہ ہیں، وہی کامیاب ہے، اور جو اس کی پیروی نہیں کریں گے وہی ناکام ہے، اور ان کے لیے جہنم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اور پہلے یہ وعدہ لے لیا تھا توحید کا، اور توحید کا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے لیا تھا تاکہ آخرت کے دن انسان یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں تو یہ وعدہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک گواہی کے طور پہ بھی یہ وعدہ لیا ہے۔ اب آپ میں سے بھی کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ وعدہ تو مجھے یاد نہیں ہے، لے کر تو میں بھی آیا ہوں، میری روح بھی لے کر آئی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، چلو میرا ایمان ہے، لیکن مجھے یاد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر وہ وعدہ ہمیں ایز اٹ از یاد رہ جائے جیسا کہ ہوا تھا، تو پھر امتحان کس بات کا؟ پھر وہ چھپایا کیا ہے؟ پھر وہ گیپ کیا بچا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، اس وعدے پہ جو ہے نا بہت ساری وہ پرتیں مطلب ڈال دی، اور اس وعدہ لینے کا بھی کی مادہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید رکھ دی، یعنی جو انسان کے اندر توحید ہے، ایک نان مسلم بھی ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ سب کا مالک ایک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسی وعدے کا نتیجہ ہے جو وہ اپنے رب سے کہہ کر آیا ہے، یعنی کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے توحید رکھ دی۔ اب اس انسان کی فطرت کے اندر توحید ہے، اب اس کو باہر سے ایک اسپارک چاہیے، یعنی ایک اس کو چنگاری چاہیے تاکہ اس کو وہ وعدہ یاد آ جائے۔ تو باہر سے جو اسپارک جو کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، پوری کائنات میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آپ کو بے شمار ہیں، وہ نظر آئیں گی۔ اس سے انسان سمجھتا ہے کہ ہاں پوری کائنات کا مالک ایک ہے، اور اس کے اندر کی گواہی بھی وہ یہی ہوتی ہے۔ دوسری چیز اور ہے، وہ ہے پیغمبر، یعنی جو پیغمبر دنیا میں آتے ہیں، وہ ان کی دعوت کیا ہے؟ بنیادی دعوت
وہ ایک رب کی بندگی کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں، تو جب ایمان والوں تک وہ آتے ہیں تو وہ بالکل پہچان لیتے ہیں کہ یار یہ تو وہی بات کہہ رہا ہے جو ہماری فطرت میں موجود ہے، اس لیے وہ ان پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور پھر وہ پیغمبر ان کو یہ وعدہ بھی یاد دلا دیتے ہیں کہ آپ سے یہ وعدہ پہلے ہی لیا جا چکا ہے، اس لیے یہ وعدہ آ رہا ہے، اور یہ بڑا اہم یہ وعدہ ہے جو ہم عالم اربع میں اللہ تعالیٰ سے ہم کر کے آئے ہیں، اور اس کی ہم سے پوچھ گچھ ہونی ہے کہ ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توحید جب ہماری فطرت میں تھی، وہ تب اس کے باوجود ہم نے شرک کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ریزن بتائیں گے یہ وعدہ، یہ گواہی کیوں لی گئی۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، یا یا یہ نہ کہنے لگو، شرک کی شروعات تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہ کہتے کہ بھائی میرے والد بت پرست ہے اس لیے میں بھی بت پرست تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے تمہاری فطرت میں توحید رکھی تھی، تم وعدہ لے کر آئے تھے، تم اپنے اندر کی آواز کو آپ پہچانتے، پیغمبروں کی بات کو آپ سنتے، آپ کائنات کو دیکھتے تو آپ کو توحید نظر آتی، پھر کیا آپ ہمیں اس غلطی میں پکڑتے ہیں جو غلط کام کرنے والوں نے کی تھی؟ اور پھر آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ آیت نمبر 175 سے 178 تک اب علماء شو کی مثال آئے گی۔ یعنی دو طرح کے اسکالرس ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں علماء حق، جن کے قدموں کی بھی دھول نہیں ہے ہم لوگ، ٹھیک ہے، انہی کی رہنمائی میں ہمیں چلنا ہے، جو علماء حق ہیں، جو انسان کو قرآن و سنت کے اکارڈنگ وہ بتاتے ہیں، قرآن و سنت کی طرف بلاتے ہیں۔ ایک دوسری طرح کے بھی اسکالرس ہوتے ہیں، دوسری طرح کے بھی وہ علماء ہوتے ہیں، وہ ہیں علماء شو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن میں علماء شو کہا ہے، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے گدھے سے کی قرآن میں دی ہے، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے سے دی ہے۔ یہ جو مثال آئے گی اب یہاں پر، وہ کتے کی مثال آئے گی، اور یہ مثال ہے علماء شو کے اوپر۔ یعنی ہمیں ایسے مولویوں سے، ایسے علماء سے ہمیں بچنا ہے جو فرقہ واریت میں لوگوں کو بانٹیں، جو لوگوں کو آپس میں لڑوائیں، جو لوگوں کو قرآن و سنت سے وہ نہ جوڑ کر اپنے فرقے سے جوڑیں۔ ایسے جو علماء ہوتے ہیں ان کی مثال کتوں کی سی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے گدھوں کی سی دی ہے، لیکن جو علماء حق ہوتے ہیں وہ وہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں، وہ قرآن سے جوڑتے ہیں، وہ سنت سے جوڑتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ اس مثال پہ ذرا ہم تھوڑا وہ غور و فکر کریں۔ اور آیت نمبر 175، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا۔ یعنی اس بندے کے پاس آیتوں کا علم ہے، وہ اسکالرس ہے، علماء ہے، وہ آیتوں کا علم ہے اس کے پاس، کہ ہم نے اس کو اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، مگر وہ ان کی پابندیوں سے نکل بھاگا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ ان آیتوں پر چلنے سے انہیں اعراض کیا، ان کی پابندیاں جو اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی ان سے وہ نکل بھاگا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ پھر جب وہ آئے تو اس کی پابندیوں سے بھاگا، تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ان آیتوں کی پابندی کرتا، ان پر عمل کرتا، جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں تھی، کتاب جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا، دنیا میں ہی بلندی عطا کرتا، آخرت میں ہی بلندی عطا کرتا۔ مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا، مگر اس نے کیا کیا؟ وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی من کی خواہش ہی کے پیچھے پڑا رہا۔ یعنی جو من مایا اس نے وہی کیا، اس لیے اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو، وہ تب بھی جوان، وہ لٹکائے رہے، اسے چھوڑ دو، وہ تب بھی جوان لٹکائے رہے۔ جیسے کتا ہوتا ہے نا، وہ اپنی جوان باہر نکالے رہتا ہے اور اس کو لٹکائے رکھتا ہے، ایسی مثال اللہ تعالیٰ نے ان مولویوں کی دی ہے جو لوگوں کو لڑواتے ہیں، جنہیں کتاب کا علم ہوتا ہے لیکن وہ ان کی پابندی سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں اور اپنی من کی خواہشوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو شیطان ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور یہ کتے
अल्लाह ताला ने कहा, और कुरान में दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इनको गधा कहा कि इन उलेमाओं की मिसाल ऐसी है जैसे गधा हो, गधे पे कितना भी किताब का बोझ लाद दो, क्या गधे को पता होता है उसमें क्या लिखा है? ऐसे इन इन स्कॉलर्स की मिसाल दी है अल्लाह ताला ने। तो जवान लटकाए रखे। और यही मिसाल उन लोगों की है जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं, यानी जो काफिर है उनकी भी यही मिसाल है। तुम ये किस्से इनको सुनाते रहो, शायद कि ये कुछ गौर व फिक्र करें। फिर आयत नंबर 177 में अल्लाह ताला ने कहा, बड़ी ही बुरी मिसाल है ऐसे लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और वो आप अपने ही ऊपर जुल्म करते रहे हैं। जिसे अल्लाह रास्ता दिखाए, बस वही सीधा रास्ता पाता है। आयत नंबर 178। और जिसको अल्लाह अपनी रहनुमाई से महरूम कर दे, वही नाकाम होकर रहता है। आयत नंबर 179 में अल्लाह ताला बताएंगे कि जो गाफिल इंसान है, यानी जो अल्लाह ताला से, आखिरत से, रिसालत से, जो कुरान से गाफिल हैं, जो दुनिया में मगन है, उनकी जो मिसाल अल्लाह ताला ने दी है ना, वो जानवरों से भी बदतर है। वो जानवरों से भी बदतर अल्लाह ताला ने उनको कहा है कि उनसे अच्छे तो जानवर हैं। अल्लाह ताला ने कहा आयत नंबर 179 में, और ये हकीकत है कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नुम ही के लिए पैदा किया है। उनके पास दिल है उनके पास दिल है मगर वो उनसे सोचते नहीं। उनके पास आंखें हैं मगर वो उनसे देखते नहीं। उनके पास कान है मगर वो उनसे सुनते नहीं। वो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। यानी अल्लाह ताला ने उनको कहा वो जानवरों की तरह, उनके पास आंखें भी है पर उन्हें हक दिख नहीं रहा। उनके पास दिल भी है लेकिन वो सोचते नहीं। उनके पास कान भी है लेकिन वो सुनते नहीं। तो अल्लाह ताला ने कहा वो जानवरों की तरह है, पहले कहा वो जानवरों की तरह है, फिर कहा बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। जानवर को तो फिर भी थोड़ी अक्ल शऊर होती है, जानवर तो फिर भी थोड़ा वफादार होता है, लेकिन ये उनसे भी गए गुजरे हैं। और ये वो लोग हैं जो गफलत में खोए हुए हैं। आयत नंबर 180 में, जैसा कि अभी सूर्य पिछली सूरह में हम वसीले के बारे में पढ़कर आए थे। उसमें तीन तरह के वसीले मैंने बताए थे। एक था अल्लाह ताला के सिफाती नाम के जरिए वसीला, एक था अपने नेक अमाल के जरिए वसीला, एक था किसी नेक शख्स के पास आप दुआ के लिए कहें किसी नेक शख्स से, तो वो वसीला। तीन तरह के वसीले हैं जो मतलब जायज़ है। उसमें जो पहली कैटेगरी का वसीला है, वो हमें आयत नंबर 180 में देखने को मिलेगा कि अल्लाह ताला के सिफाती नाम का वसीला अल्लाह ताला के हुजूर लगाया जाए। अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह अच्छे नामों का हकदार है, उसको अच्छे नामों से पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नाम रखने में सही रास्ते से हट जाते हैं। जो कुछ करते हैं उसका बदला वो पाकर रहेंगे। यहाँ पर कहा, अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला को अच्छे नामों के साथ पुकारो, यानी जब दुआ करो तो अल्लाह ताला के जो अच्छे सिफाती नाम हैं उनके साथ आप दुआ वो कर सकते हैं। आयत नंबर 181। हमारे पैदा किए हमारे पैदा वो किए हुए में एक गिरोह ऐसा भी है जो ठीक ठीक हक के मुताबिक रास्ता दिखाता है और हकी के मुताबिक इंसाफ करता है। रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुठला दिया, तो उन्हें हम धीरे धीरे ऐसे तरीके से तबाही की तरफ ले जाएंगे कि उन्हें खबर तक न होगी। मैं उनको ढील दे रहा हूँ और मेरी चाल का कोई तोड़ नहीं है। और क्या इन लोगों ने वो कभी सोचा नहीं, इनके साथी पर जुनून का वो कोई असर नहीं है। वो तो एक खबरदार करने वाला है जो बुरा अंजाम सामने आने से पहले साफ साफ खबरदार कर रहा है। क्या इन लोगों ने आसमानों और जमीन के इंतजाम पर वो कभी ध्यान नहीं दिया और किसी चीज को भी जो अल्लाह ने पैदा किया है आंखें खोलकर नहीं देखा? और क्या ये भी उन्होंने नहीं सोचा कि शायद इनकी जिंदगी की मोहलत पूरी होने का वक्त वो करीब आ लगा हो? फिर आखिर पैगंबर की इस चेतावनी के बाद और कौन सी बात ऐसी हो सकती है जिस पर ये ईमान लाएं? और जिसको अल्लाह रास्ता दिखाने से महरूम कर दे, उसके लिए फिर कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, और अल्लाह उन्हें उनकी सरकशी ही में भटकता हुआ छोड़ देता है। ये लोग तुमसे पूछते हैं, आखिर वो कयामत की घड़ी कब आएगी? वो कहो, इसका इल्म मेरे रब ही के पास है, उसे अपने वक्त पर वही जाहिर करेगा। आसमानों और जमीन में वो बड़ा सख्त वक्त होगा, वो तुम पर अचानक आ जाएगा। ये लोग उसके बारे में तुमसे इस तरह पूछते हैं मानो कि तुम उसकी खोज में लगे हुए हो। कहो, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, मगर ज्यादातर लोग इस हकीकत को नहीं जानते।
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں اپنے آپ کے لیے کسی فائدہ اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی ہے، جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو صرف خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ آیت نمبر 189 میں انسانوں کی ناشکری کے بارے میں وہ یہاں سے بیان ہے، اور 189 میں وہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کہی ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث دونوں کو بنایا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی اسی جان سے انسان کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے، یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک ہلکا سا حمل ٹھہر گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک بھلا چنگا بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس دین میں دوسروں کو اس کا بھاگیدار ٹھہرانے لگے۔ یعنی پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اولاد کی، اور جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس میں شریک کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ تو ہمیں فلاں دربار پہ جانے سے ملا، فلاں دربار پہ نہ جاتے تو ہمیں بچہ نہیں ملتا، تو یہ شریک کرنے لگتے ہیں لوگ، یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان شرک کی باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 191 سے 198 تک جو ذکر آئے گا وہ آئے گا جو باطل کے معبود ہوتے ہیں، جو جھوٹے خدا ہوتے ہیں، ان کی جو لاچاری ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپلین ان آیتوں میں کریں گے۔ وہ کیسے ناسمجھ ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد ہی پر قدرت رکھتے ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئے، تم چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو، دونوں شکلوں میں تمہارے لیے برابر ہی رہیں۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو صرف بندے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو نا وہ تو صرف بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیال صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑے؟ کیا یہ آنکھ رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے ساجداروں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حمایتی و مددگار وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کرنے کے قابل ہیں، نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ خود اپنی ہی مدد کرنے کے قابل ہیں۔ بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ دیکھنے میں تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اب آیت نمبر 199 سے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کے اختتام میں ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو دعوت کا کام کیسے کرنا ہے، حکمت تبلیغ کیا ہے، تبلیغ کرتے وقت کن کن باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے، اور یہ جو حق کا پیغام ہے اسے دوسروں تک آپ کو کیسے منتقل کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور معافی کا طریقہ اپناؤ اور بھلائی کے لیے کہتے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو، یعنی ہمیشہ نرمی کا طریقہ اپنانا ہے، معافی کا طریقہ اپنانا ہے اگر آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، اور بھلائی کے لیے لوگوں کو وہ کہتے جاؤ، یعنی نیکی کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے جاؤ، اور جاہلوں سے نہیں مطلب الجھنا ہے، کوئی جاہل آ جائے تو اس سے کنارہ کس ہو جاؤ۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ انسان، آیت نمبر 200 میں ہی ہے کہ انسان وہ تبلیغ کرتا رہتا ہے، لیکن جاہل اس سے آ کر الجھتے ہیں، اس کا جواب دے کر دکھاؤ، اس کا جواب دے کر دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ. تو انسان کیا ہوتا ہے، انسان آ، اس سے ڈیبیٹ پہ اتر آتا ہے، یا اس سے یا یا جو شیطان ہے نا وہ انسان کو اکسا دیتا ہے، بھائی جواب تو دے، وہ کب تک شانت رہے گا. تو وہ ایسا الٹا سیدھا وہ جواب دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو آ، دعوت کا کام ہے وہ رک جاتا ہے. یعنی یہ کام، یہ اس کا جو شیطان کی طرف سے اکسانا ہے، اور وہ اس کو برا بھلا کہہ دیتا ہے. تو یہ حکمت تبلیغ کے خلاف ہے یہ بات. یہی اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے، اگر شیطان کی طرف سے اگر تمہیں کبھی کی وسوسہ آئے، تو تم اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، حقیقت میں جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے کام کا صحیح طریقہ کیا ہے. رہے ان کے یعنی شیطانوں کے بھائی بند، تو وہ انہیں ان کے ٹیڑھ پن میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں، اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کمی نہیں کرتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ چن لی. ان سے کہو، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں، آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے. ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے اپنائیں. آیت نمبر 204 میں قرآن کا آداب ہمیں بتایا جائے گا کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے دھیان سے سنو اور چپ رہو، شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے. یہ قرآن کا آداب ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو آپ کو خاموشی اختیار کر لینی ہے، اس کو دھیان سے سننا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اور سائلنٹ رہنا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے آداب آئیں گے آیت نمبر 205 سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، من ہی من میں گڑ گڑاتے اور ڈرتے ہوئے، اور جوان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جن فرشتوں کو تمہارے رب کی قربت کا مقام حاصل ہے، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 206 یہ آیت سجدہ بھی ہے. اس کے بعد ہماری اگلی سورہ سٹارٹ ہوتی ہے، سورہ انفال. سورہ انفال یہ مدنی سورہ ہے. مدنی سورہ کے تعلق سے یہی بات ہے کہ جو ہجرت کے بعد جو سورہ نازل ہوئی ہیں مدینہ جانے کے بعد، تو ان کو مدنی سورہ کہا گیا ہے. اور سورہ انفال جو سورہ ہے، اس کا انفال جو نام رکھا گیا ہے، انفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت. یعنی اس سورہ میں مال غنیمت کے بارے میں ہدایت ہے، جو کہ آیت نمبر 1 میں ہی ہمیں مل جائے گی کہ مال غنیمت کیسے تقسیم کرنی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. تو اس لیے اس سورہ کا نام انفال رکھا گیا ہے. اور یہ سورہ جنگ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، یعنی سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے فوراً بعد یہ وہ نازل ہوئی. اس میں اسلام اور جو کفر ہے، یعنی حق اور باطل کی جو جنگ تھی، جنگ بدر، اس کا تفصیلی جائزہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں لیا ہے. جنگ بدر کا بیک گراؤنڈ ہمیں تھوڑا سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان مکہ میں تھے اور ان پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، اور مدینہ میں ہی تمام مسلمانوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ آپ کہیں بھی ہیں، ہجرت کر کے آپ کو مدینہ میں آ کر جمع ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری طاقت مدینہ میں جمع کی، اور مدینہ میں ایک چھوٹی سی بستی میں ایک اسلامک ریاست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی. اور ریاست قائم کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ آیت نمبر 190 میں ہم پڑھ کر آ گئے ہیں کہ ابھی تک اللہ کے رسول کو حکم نہیں تھا کہ آپ کو جنگ کرنی ہے، جوابی کا وہ کارروائی کرنی ہے. لیکن سورہ بقرہ میں مدینہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم دے دیا، اور جنگ کا حکم آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو قریش تھے ان کو وہ للکارنا اسٹارٹ کیا. یعنی ان کے جو تجارتی جو قافلے تھے
जो मक्का से होते हुए और मदीना के पास से होते हुए गुजरते हुए वो शाम की तरफ जाते थे, यानी कि फिलिस्तीन की तरफ, वो शाम की तरफ जाते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तो उन तिजारती काफिलों का रास्ता रोका, ताकि जो मक्का के लोग हैं उनका मुआशी बाइकआउट किया जाए, उनका रास्ता वो रोक लिया करते थे। और फिर और भी जो मक्का के जो काफिले थे उन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खुद से मतलब हमले करना स्टार्ट किया, क्योंकि अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ चुका था और जुल्म और ज्यादती बहुत हो चुकी थी उनकी तरफ से, इसलिए अब जवाबी कार्रवाई करने का वक्त था। इसी में यह होता है कि अबू सुफियान एक काफिला लेकर कि वो मक्का से निकलता है और शाम तक पहुंचता है, और शाम से वो वापसी वो काफिला लेकर आता है। तो इस बात की खबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल जाती है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काफिले का रास्ता रोकने के लिए वो जाते हैं। और इधर से अबू सुफियान को जैसे ही ये खबर मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे काफिले का रास्ता रोकने के लिए आ गए हैं मुसलमान, तो वो क्या करता है, अबू सुफियान बड़ा चालाक सरदार था, और उसने मक्का में अपना एक एलजी भेजा और वो बोला कि ये मक्का के लोग अगर चाहते हो अपनी साल भर की कमाई बचाना तो मुसलमानों से कि निपटो, मुसलमान आपके उस काफिले को रोक रहे हैं। तो फिर मक्का वाले मतलब कि जोश में कि अब तो इन मुसलमानों को वो कुचल ही देते हैं, जरा से मुट्ठी भर ये मुसलमान हैं, और वो हजार की तादाद में मक्का से निकले, अपने जंगी सामान लेकर, औरतें लेकर, शराब लेकर, अय्याशी करते हुए वो आ रहे थे, पूरा काफिला लेके कि आज तो मुसलमानों को हम खत्म करके ही ये हमेशा का जो ये जो डर बना हुआ है, ये मदीने में जो हमारा रास्ता रोक लेते हैं, रेड सी के किनारे, वो किनारे जो रास्ता जाता है इसको जो मतलब रोक लेते हैं, इस खतरे को हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और हजार का लश्कर लेके मक्का के लोग वहां से निकले और मदीना की तरफ वो निकलने लगे कि आज तो हम मुसलमानों को वो खत्म करके ही रहेंगे। अब ये खबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात रखी, तो मतलब कि सहाबा किराम के सामने, कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक तरफ है ये काफिला और दूसरी तरफ है मक्का से आता हुआ हजार का लश्कर, तो हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो वही सहाबी हैं जो मतलब मुहाजिरीन में से सबकी राय ये थी कि हमें उस तरफ जाना चाहिए, कि वो जिस तरफ वो हजार का लश्कर है हमें उनसे भिड़ना चाहिए और इस काफिले को जाना चाहिए। और कुछ लोगों की राय ये भी थी कि हम पहले, आसान टारगेट है ये काफिला, हम इसको इसकी तरफ हमें जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म कुछ और था। अल्लाह ताला चाहते थे हक और बातिल की जंग हो और ये फाइनल मार्का हो, ताकि हक हक होकर रहे और बातिल मिट कर रहे। तो अल्लाह ताला ये चाहते थे, इसलिए हुआ ये कि अबू सुफियान तो किसी तरीके से वहां से काफिला बचा कर ले गया, और फिर मुसलमानों का जो मार्का हुआ वो हुआ मुशरिकीन मक्का से, और हमला करने मुसलमान गए थे। हमला करने कौन गए थे? मुसलमान गए थे। और बद्र के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने थी, इधर 313 मुसलमान और उधर हजार का लश्कर, और ये मार्का होता है और मुसलमान इसमें फतह हासिल कर लेते हैं। 70 जो जो काफिर थे वो इसमें हलाक हो जाते हैं। इस जंग में 70 काफिर हलाक हो जाते हैं, जो कि उनके बड़े बड़े सरदार थे, सब इस जंग में हलाक होते हैं। जैसे अबू जहल भी इसी जंग में मारा जाता है, और वो सब हलाक हो जाते हैं। और इसी का जायजा अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस सूरा में लिया है। पूरी तरह सूरह अनफाल जंग बद्र के बाद ये नाजिल वो की गई है। आयत नंबर 1 सूरह अनफाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुमसे अनफाल यानी वो लड़ाई में हासिल माल, जो कि माल गनीमत होता है, के बारे में पूछते हैं। कहो ये अनफाल तो अल्लाह और उसके रसूल के हैं, तो तुम लोग अल्लाह से डरो और अपने आपस के ताल्लुकात ठीक ठाक रखो, और अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करो अगर तुम ईमान वाले हो। यानी माल गनीमत ये पहली बार मुसलमानों के पास ये जंग बदर में इतनी बड़ी आई थी। उसके बाद अनफाल के बारे में हिदायत अल्लाह ताला ने बता दिया कि इस पर हक तो अल्लाह और उसके रसूल का है, और फिर मुजाहिदीन को भी उसमें से हिस्सा मिला करता था। और फिर बाद में ये तय किया गया कि अल्लाह और उसके रसूल का पांचवा हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया हर माल गनीमत में से। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद ही पांचवा हिस्सा अल्लाह के रसूल का होता है, जो कि दीन के काम में लगता है, यानी वो बैतुल माल में जमा होता है। बाकी का जो है वो उन मुजाहिदीन में वो बांटा जाता है जो कि उस जंग में शरीक होते हैं, और उनमें इक्वल डिवाइड किया जाता है।
दौरे जाहिलियत में ऐसा होता था कि जिसके पास जितना माल आया वो उसका, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता था। उसी के बारे में हिदायत दी थी। तुमसे अनफाल यानी वो लड़ाई में हासिल माल के बारे में पूछते हैं, कहो ये अनफाल तो अल्लाह और उसके रसूल के हैं, तो तुम लोग अल्लाह से डरो और अपने आपस के ताल्लुकात ठीक ठाक रखो, और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो अगर तुम ईमान वाले हो। आयत नंबर 2 से हमें बताया जाएगा बंदा मोमिन की सिफात क्या है। हमें खुद का इन आयतों में पढ़कर जायजा लेना है। अगर हम मोमिन हैं, हम ईमान वाले हैं, तो हमें ये सिफात है या नहीं है जो अल्लाह ताला इसके अंदर हमें बताएंगे। अल्लाह ताला ने कहा, सच्चे ईमान वाले तो वो लोग हैं जिनके दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर कांप उठते हैं, और जब अल्लाह की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। ये है असल चीज। सच्चे ईमान वाले वो हैं जिनका जिनका जो दिल है वो अल्लाह का जिक्र सुनकर कांप उठते हैं। आयत नंबर 2। और जब अल्लाह की आयतें उनके सामने जो पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। ये कैफियत हमारी होनी चाहिए, और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। फिर आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने कहा, जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से हमारे रास्ते में खर्च करते हैं। अल्लाह ताला के दीन के रास्ते में वो खर्च करते हैं, दीन की सरबुलंदी में। ऐसे ही लोग सच्चे ईमान वाले हैं। आयत नंबर 4। ऐसे ही लोग सच्चे ईमान वाले हैं, उनके लिए उनके रब के पास बड़े दर्जे हैं, गलतियों से माफी और बेहतरीन रोजी है। आयत नंबर 5 से और 28 तक लगातार जंगे बद्र पर तबसरा चलेगा। आयत नंबर 5 से लेकर 28 तक। तो लड़ाई में हासिल इस माल के मामले में भी वैसी ही सूरत सामने आ रही है जैसी उस वक्त सामने आई थी जबकि तेरा रब तुझे हक के साथ तेरे घर से निकाल लाया था, और ईमान वालों में से एक गिरोह को ये सख्त नागवार था। यानी ईमान वालों में के दो गिरोह डिवाइड हो गए थे। एक गिरोह चाहता था कि हम माले गनीमत की तरफ चलें, यानी जो काफिला आ रहा है ना शाम से अबू सुफियान का, उसकी तरफ चलें। लेकिन अल्लाह ताला ये चाहते थे कि आप इधर चले, आप 1000 का जो लश्कर है इससे इससे जाकर आप भिड़े। तो यही अल्लाह ताला ने कहा निकाल लाया था, और ईमान वालों में से एक गिरोह को यह सख्त नागवार था। फिर आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने कहा, वो उस हक के मामले में तुझसे झगड़ रहे थे, हालांकि वो साफ साफ नुमाया हो चुका था। उनका हाल ये था कि मानो वो आंखों देखी मौत की तरफ आगे जा रहे हैं। यानी जो जो लोग चाहते थे कि वो माले गनीमत की तरफ जाएं और अबू सुफियान वाले काफिले की तरफ जाएं जो कि शाम से आ रहा था, वो उन्होंने जब देखा कि मुसलमान तो 1000 से भिड़ने के लिए जा रहे हैं, इनके पास तलवारें भी नहीं है, इनके पास जंगी सामान भी नहीं है, ये 1000 से भिड़ जाएंगे, तो मानो ये आंखों देखी मौत की तरफ जा रहे हैं कि जैसे मौत सामने है। फिर अल्लाह ताला ने कहा आयत नंबर 7 में, और याद करो वो मौका जबकि अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था कि दोनों गिरोह में से एक तुम्हें मिल जाएगा। दोनों गिरोह कौन कौन से हैं उसको ताजा कर लीजिए, एक अबू सुफियान का और एक 1000 का लश्कर। दोनों गिरोह में से एक तुम्हें मिल जाएगा। वो कहते थे कि कमजोर गिरोह तुम्हें मिले, मगर ये मतलब लोग चाहते थे कि वो कमजोर जो गिरोह है जो जो तिजारत का माल लेकर जा रहा था वो मिले, क्योंकि उसके 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 पास जो मुहाफिज होंगे वो कितने होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, उनसे भिड़ के सारा माल हासिल हो जाएगा। मगर अल्लाह का ये इरादा था कि अपनी बातों से हक को हक कर दिखाए और काफिरों की जड़ काट दे। लेकिन अल्लाह ताला ये चाहता था कि तुम्हारा मुकाबला 1000 से हो, ताकि हक हक होकर रहे और बातिल बातिल होकर रह जाए, भले ही मुजरिमों को ये कितना ही नागवार हो। और वो मौका जबकि तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, जवाब में उसने उसने फरमाया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए लगातार 1000 फरिश्ते भेज रहा हूं। ये बात अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ इसलिए बता दी कि तुम्हें खुशखबरी हो और तुम्हारे दिल इससे मुतमईन हो, वरना मदद तो जब भी होती है अल्लाह ही की तरफ से होती है। इसमें एक बात सोचने वाली है कि अल्लाह ताला ने कहा जंग बद्र में मैं तुम्हारी 1000 फरिश्तों से मदद करूंगा, और फिर अल्लाह ताला ने उसका रीजन हमें आयत नंबर 10 में बता दिया। ये बात अल्लाह ताला ने तुम्हें सिर्फ इसलिए बताई ताकि तुम्हें खुशखबरी हो और तुम्हारे दिल इससे मुतमईन हो जाए। यानी तुम जो डर रहे हो ना कि उनका कि लश्कर बड़ा है, तो ये तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाए, तुम्हें खुशखबरी हो, वरना मदद तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। अब थोड़ा सोचें आप, जंग बद्र में
اللہ تعالیٰ ایک ہی فرشتے کو نازل کر دیتا، کیا وہ 1000 کافروں کے لیے کافی نہیں تھا اکیلا؟ کافی تھا نا، وہ کافی تھا اکیلا ہی۔ 1000 فرشتوں سے مدد کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ جنگ مسلمان ہی کر رہے تھے، لیکن وہ فرشتے مدد کیا کر رہے تھے کہ جیسے مسلمانوں نے کوئی حملہ کیا تو ان کا حملہ، وہ ان کا جو ان کی تلوار سے ان کو زخم پڑ رہا تھا وہ گہرا پڑ رہا تھا، ان کے تیر جو ہے فرشتوں کے ذریعے وہ نشانے پہ لگ رہے تھے۔ یعنی اسباب تمہیں اختیار کرنے پڑیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی جنگ بدر سے کہ اسباب تم اختیار کرو گے تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، بنا اسباب اختیار کرے تم سوچو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، ہرگز نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ 1000 فرشتوں سے مدد کروائی گئی، لیکن وہ مدد ایسی نہیں تھی کہ فرشتوں نے آگے جنگ کی، مسلمان ہی جنگ کر رہے تھے، مسلمان ہی وہاں پر تیر چلا رہے تھے، مسلمان ہی وہاں پر تلواریں چلا رہے تھے۔ ہاں اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، وہ فرشتے ان تیروں کو نشانے پہ لگا رہے تھے، ان تلواروں کے جو زخم تھے اس کو گہرا مار رہے تھے، اس میں فرشتوں کی مدد تھی۔ لیکن اسباب تمہیں اختیار کرنے پڑیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، یعنی اسباب اختیار کر کے پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا جائے گا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسجد نبی کے باہر اپنا اونٹ کھلا چھوڑ کر آئے، اپنے اونٹ کے بارے میں پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا میں اس اونٹ کو باندھ دوں یا اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے ایسے ہی چھوڑ دوں؟ فار ایگزامپل کوئی ہم میں سے کوئی اپنا مطلب بائک سے مسجد گیا اور ہم بائک کے بارے میں پوچھیں کیا اس کو لوک کر دوں یا ایسے ہی مطلب کہ کھلا چھوڑ دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو وہ جواب دیا تھا، پہلے اس اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو، یعنی پہلے اسباب اختیار کرو اور پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو۔ اسباب کے ساتھ توکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، اسباب کے بغیر توکل نہیں ہوتا۔ تو پہلے اپنی بائک کو مسجد کے باہر آپ لوک کریں اور پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں کہ میری بائک نہیں چوری ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ بائک میں چابی لگی چھوڑ دی اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کر رہے ہو، تو ایسا توکل وہ کوئی توکل نہیں ہے، وہ بے وقوفی ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ فرشتوں کے ذکر میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور وہ وقت جبکہ اللہ، آیت نمبر 11، اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے اونگ کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی حالت طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے، تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی گندگی دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے، اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی جنگ بدر میں۔ بارش کے ذریعے کیا ہوا؟ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں کی جو زمین تھی نا وہ تو ہو گئی مطلب کہ پانی سے اور بہترین ہو گئی تھی، لیکن مشرکین کی طرف کی جو زمین تھی نا وہ پانی سے کیا ہوا تھا، وہاں پہ اور زیادہ کیچڑ ہو گئی تھی، اور مسلمانوں نے بارش کے پانی کو جمع بھی کر لیا تھا جنگ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اونگ کی شکل میں ان پر اطمینان اور بے خوفی کی حالت طاری کر رہا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا، مسلمانوں کو یہ دکھایا کہ یہ کفار زیادہ نہیں ہے، اور کفار کو یہ دکھایا کہ مسلمان یہ مطلب تھوڑے سے ہیں، تاکہ یہ آپس میں بھیڑ جائیں، تاکہ حق ہو کر رہے۔ پھر آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور وہ وقت جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو جمائے رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں تو تم ان کی گردنوں پر مارو اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ ہوئی فرشتوں کی مدد، مارتے ایمان والے تھے اور فرشتے اس میں مدد کیا کرتے ہیں ان ایمان والوں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اور یہ ہے کہ تم لوگوں کی سزا اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 15 سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ دوران جنگ کافروں کے سامنے آپ کو پیٹ نہیں پھیرنی ہے، میدان جنگ سے چھوڑ کر نہیں جانا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی میدان جنگ ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا ایک فوج کی صورت میں وہ کافروں سے مقابلہ ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری علاوہ اس کے کہ جنگی چال کے طور
ایسا کرے یا کسی دوسری ٹکڑی سے جا ملنے کے لیے تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا. یعنی جو جنگ سے پیٹ دکھائے گا، ہاں اس میں ایکسیپشن کیسے تھے بھائی، وہ پیچھے اس لیے ہٹا تاکہ وہ دوسری طرف سے حملہ کرے، یا وہ دوسری ٹکڑی سے جا کے مل جائے، دوسرے گروہ سے جا کر ملے، اس لیے ہٹا تو جائز ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بزدلی کی وجہ سے جنگ سے پیچھے ہٹا تو اللہ تعالیٰ کہ وہ غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں بتایا، تو سچ یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. اب دیکھیں وہ قتل کون کر رہے تھے؟ صحابہ کرام. اللہ تعالیٰ کہنا تم نے نہیں کیا، ہم نے کیا. یعنی ہاتھ بندے کا تھا اور اس پہ مدد اللہ تعالیٰ کی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود کی طرف اس کو منسوخ کیا کہ سچ تو یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. یعنی جو بھی بھالا وغیرہ ہے، جو بھی ہتھیار وغیرہ ہے وہ، اور ایمان والوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ ایمان والوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی بے وقوفی کو دہراؤ گے تو ہم بھی اسی سزا کو دہرائیں گے، اور تمہارا جتھا بھلے ہی وہ کتنا ہی بڑا ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گا. اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. یعنی جو کافر تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج تو ہم بتا دیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم فیصلہ ہی چاہتے تھے نا، یہی دیکھنا چاہتے تھے حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو لو تمہارے سامنے آ گیا کیا ہے حق. 313 نے آپ کو دھول چٹا دی، آپ بھاگ گئے وہاں سے، تو یہ تھا حق. تو اب بھی ہے، تو آپ پلٹ آئیں، یہی اللہ تعالیٰ نے کہا. آیت نمبر 20 سے پھر اللہ اور اس کے رسول کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہمارے سامنے آئے گا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے منہ نہ پھیرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہے. آیت نمبر 21. پھر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً وہ خدا کے نزدیک سب سے برے قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے جو عقل سے کام نہیں لیتا اس کو اللہ تعالیٰ نے جانور کہا ہے، جو عقل سے کام نہیں لیتا. تو ہم دیکھیں اگر ہم خود بھی عقل سے کام نہیں لے رہے تو ہم بھی جانور ہیں، اگر ہم عقل سے کام نہیں لے رہے. آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور ہی انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بنا اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ کتراتے ہوئے منہ پھیر جاتے. آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر آپ کو لبیک کہنا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو آگے بڑھ کر قبول کرو، اور جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دینے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے بیچ آڑ ہے، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت خاص طور پر انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو. یہ آیت بڑی ہمارے سامنے غور و فکر کرنے کی ہے کہ اس فتنے سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے کہا ہے جس کی جو شامت ہے نا وہ خاص طور پر انہی لوگوں تک نہیں رہے گی کہ وہ جنہوں نے گناہ کیا ہے. یعنی فار ایگزامپل اس کا ایک ایگزامپل ہم سمجھتے ہیں، ایک ناؤ ہے، ایک ناؤ میں ایک قافلہ وہ سوار ہے، اس قافلے میں 40 لوگ ہیں. 40 لوگ میں سے مان لو فار ایگزامپل 5 لوگ ہیں وہ شرارت کر رہے ہیں، وہ اس ناؤ میں چھید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو کیا 5 ہی لوگ ڈوبیں گے؟ وہ 40 کے 40 ڈوبیں گے، 40 کے 40 ڈوبیں گے. تو باقی کے 35 لوگوں کو وہ کیا چاہیے؟ انہیں وہ شرارت کرنے نہیں دینی چاہیے. اگر وہ نہ مانے تو انہیں پکڑیں اور انہیں مطلب کہ ناؤ سے پھینک دینا چاہیے. بھائی تو سب کو ڈبو دیں گے. آپ یہی تو کریں گے.
आप एक नाव में सवार हैं, आप उसमें 40 लोग हैं, 5 लोग शरारत कर रहे हैं, उस नाव में छेद कर रहे हैं, तो आपको पता लग गया तो आप क्या करोगे? या तो उन्हें समझाओगे, समझ गए तो ठीक है, और ना समझे तो आप क्या कहोगे? भाई हम सब अपनी जान को ही दे में इनके चक्कर में, इन्हीं को उठा के इस नाव से बाहर फेंक दो। तो यही है असल चीज। बचो उस फितने से जिसकी शामत खास तौर पर उन्हीं लोगों तक महदूद न रहेगी जिन्होंने तुम में से गुनाह किया हो। यानी हमारा मुआशरा है, इस मुआशरे में जो बुराई फैलाने वाले लोग हैं वो भी मौजूद हैं, और उस बुराई की जद में हमारी फैमिलीज भी तो आती हैं। ये बेहाई फैलाते हैं, लेकिन ये बेहाई फिर हमारी बहनों तक भी तो जाती है, वो भी तो इनसे मुतासिर होते हैं, इनके ड्रामे देखती हैं। ये जो शराब पिलाई जाती है, इस शराब से हमारे भाइयों तक भी तो ये पहुंचती है, और वो भी इसको पी के मतलब बुराई में मुलव्विस हो जाते हैं। तो गुनाह ऐसे होते हैं जो पूरे मुआशरे को बिगाड़ दे, मतलब कि बिगाड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा उन ऐसे गुनाहों से बचो जिसके जो असर में सिर्फ वही लोग ना आएंगे जिन्होंने गुनाह किया हो, बल्कि वो भी आएंगे जो बेचारे मासूम होंगे, उसकी जद में वो भी आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा और बचो उस फितने से जिसकी शामत खास तौर पर उन्हीं लोगों तक महदूद ना रहेगी जिन्होंने तुम में से गुनाह किया हो, और जान रखो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। और याद करो वो वक्त जबकि तुम थोड़े थे, जमीन में तुमको बेजोर समझा जाता था, तुम डरते रहते थे कहीं लोग तुम्हें मिटा ना दें। फिर अल्लाह ने तुम्हें पनाह लेने की जगह जुटा दी, यानी मदीना, अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत किए और तुम्हें अच्छी रोजी पहुंचाई, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जानते पूछते अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत ना करो, अपनी अमानतों में गद्दारी करने वाले ना बनो, और जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद हकीकत में एक आजमाइश है, आजमाइश का सामान है। तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश का सामान है, और अल्लाह के पास अज्र देने के लिए बहुत कुछ है। आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला हमें तकवा की बरकत बताएंगे कि तकवा की क्या क्या बरकत होती हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम खुदा तरसी अपनाओगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए कसौटी जुटा देगा, और तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर करेगा, और तुम्हारे कसूर माफ करेगा। अल्लाह बड़ा फजल करने वाला है। यानी अगर तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला एक तुम्हारे लिए कसौटी जुटा देगा, यानी एक क्राइटेरिया अल्लाह ताला तुम्हें बता देगा कि ये हक है, ये बातिल है। तुम्हारी बुराइयों को भी तुमसे अल्लाह ताला मिटा देगा, और तुम्हारे अल्लाह ताला कसूर को भी माफ कर देगा। आयत नंबर 30 में मुशरिकीन मक्का की जो जो नापाक वो साजिश थी उसके बारे में अल्लाह ताला बताएंगे। वो वक्त भी याद करने के काबिल है जबकि हक का इनकार करने वाले तेरे खिलाफ तदबीरें सोच रहे थे कि तुझे कैद कर दें या कत्ल कर डालें या देश से निकाला दे दें। ये हिजरत से पहले की बात है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कत्ल करने की प्लानिंग चल रही थी। वो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी चाल चल रहा था। अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। जब उनको हमारी आयतें सुनाई जाती थीं तो कहते थे हाँ सुन लिया हमने, हम चाहें तो ऐसी ही बातें हम भी बना सकते हैं। ये तो वही पुरानी कहानियां हैं जो पहले से लोग वो कहते वो चले आ रहे हैं। और वो बात भी याद है जो उन्होंने वो कही थी कि ये खुदा, अगर ये हकीकत में हक है और तेरी तरफ से है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या दर्दनाक अजाब हम पर ले आ। यानी ये अल्लाह ताला से अजाब की दुआ कर रहे थे मुशरिकीन मक्का। उस वक्त वो अल्लाह उस वक्त तो अल्लाह उन पर अजाब उतारने वाला ना था, जबकि तो उनके बीच मौजूद था। यानी जबकि रसूल अगर मौजूद हैं, वो उन्हें हक की तरफ बुला रहे हैं, तो उस वक्त तो अल्लाह ताला अजाब नहीं उतारता जब तक हुज्जत पूरी नहीं होती। और ना अल्लाह का ये कायदा है कि लोग तौबा कर रहे हों और वो उनको अजाब दे दे। यानी अभी लोगों तक दावत नहीं पहुंची है, लोग तौबा कर रहे हैं, लोग सीधे रास्ते की तरफ आ रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अजाब दे दे। अल्लाह ताला ऐसा अजाब नहीं देता जब तक बात पूरी तरह वाज़ेह नहीं होती। फिर अल्लाह ताला ने कहा आयत नंबर 34 में, लेकिन अब क्यों ना वो उन पर अजाब ले आए जबकि वो मस्जिद हराम का रास्ता रोक रहे हैं, यानी मुसलमानों पर उसका रास्ता बंद कर दिया था, हालांकि वो उस मस्जिद के जायज मुतवल्ली नहीं है।
اس کے جائز متولی تو وہ صرف پرہیزگار ہی ہو سکتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ آیت نمبر 34 میں بڑی سوچنے والی ہمارے لیے ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ مسجد کے جائز متولی وہ کون ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 34 میں کہ مسجد کمیٹی کیسی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مسجد کے جائز متولی کون ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا۔ ایک تو مشرکین مکہ ہے جو ان کا ہی راستہ روک رہے ہیں، مسلمانوں کا ہی راستہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مسجد میں مسلمانوں کو آنے سے روک رہا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں جو فرقوں کی مسجد ہے اس کے اندر بھی ایسی ہوتا ہے، بھائی ہمارے فرقے کے علاوہ کوئی دوسرا لوگ نہیں آئے گا، فلاں فرقے کے لوگ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، ایسے لوگ مسجد کے جائز متولی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کے جائز متولی تو صرف پرہیزگار ہی ہو سکتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یعنی مسجد کے جو لوگ ہیں وہ نیک ہونے چاہیے، مسجد کمیٹی کے جو لوگ ہیں نا جو مسجد کو رن کریں اس کا نیک ہونا مینڈیٹری ہے، وہ 5 وقت کی نماز کا پابند ہونا چاہیے، اس کے اندر نیک کی جو نیکی کی صفات ہیں وہ اس کے اندر ہونی چاہیے، وہ نیک انسان ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جو محلے کا بدماش ہوتا ہے وہ مسجد کمیٹی کا صدر ہوتا ہے، جو جمعے کے علاوہ مسجد میں دکھتا نہیں ہے، یہی ہوتا ہے حال۔ تو یہ مسجد کے جائز متولی نہیں ہے، ان لوگوں سے مسجد چھینی جائے اور نیک اور پرہیزگار لوگوں کے ہاتھ میں مسجد دینا یہ ہمارے اوپر ہے، یہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ جو صرف جمعے کے دن جاتے ہیں اور پیسہ کلیکٹ کر کے وہ دادا بنے پھرتے ہیں، بھائی جائز متولی وہ ہے جو 5 وقت کا تو کم سے کم نمازی ہو، وہ فرائض تو پورے کرے اپنے، 5 وقت کا نمازی ہو، جب وہ 5 ٹائم مسجد میں جائے گا اس کو پتہ بھی چلے گا مسجد میں کیا وہ کس چیز کی کمی ہے، وہ کون سی ٹنکی ٹوٹ گئی ہے یا کون سا پنکھا خراب ہے۔ اب جو جائے گا جمعے کے دن اور اس میں دادا بنا پھرے گا اور اماموں کو اپنے نیچے وہ چلاتے ہیں وہ لوگ، تو یہ جائز متولی مسجد کے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ ہمیں حکم دے دیا جائز متولی تو صرف پرہیزگار ہی ہو سکتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں یہ، ان کو تو وہ اٹھا اٹھا کے پھینکنا چاہیے جو یہ بے نمازی اور یہ جو حرام زادہ یہ مسجدوں کے متولی مطلب کی بنے پڑے ہیں، ان کو اٹھا اٹھا کے پھینکنا چاہیے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ ہماری مسجد کا متولی نیک اور پرہیزگار شخص ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں کہا اللہ کے گھر کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے، بس سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں، یعنی جو وہ نماز پڑھتے تھے مشرکین مکہ وہ صرف سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے، یعنی جو نماز کی جو شکل تھی وہ انہوں نے بگاڑ دی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سکھائی تھی۔ اس لیے اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس حق کے انکار کے بدلے میں جو تم وہ کرتے رہے ہو۔ آیت نمبر 36 سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ کافروں کا عبرتناک وہ خسارہ، جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، لیکن آخرکار وہ یہی کوششیں ان کے لیے پछتاووں کا سبب بنیں گی۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ وہ جن لوگوں نے حق کا انکار کر دیا اور اپنے مال وہ کس لیے وہ خرچ کر رہے ہیں اسلام کے اگینسٹ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہی مال خرچ کرنا ان کا پछتاوے کا باعث بنے گا، آخر میں انہیں یہ پछتاوے کا باعث بنے گا۔ ایک تو آخرت میں ان کو پتہ چلے گا ہم نے اسلام کے خلاف ہی اپنا مال خرچ کر دیا، اور دنیا میں بھی انہیں پتہ چلے گا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، لیکن آخرکار وہ یہی کوششیں ان کے لیے پछتاووں کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کفر کرنے والے لوگ جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 36 جو ہے نا یہ آج کے ٹائم پہ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جو لوگ آج بھی اسلام کے اگینسٹ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں ان کا یہ مال پछتاوے کے سوا وہ کوئی انہیں نتیجہ نہیں دے گا۔ فار ایگزامپل ہندوتوا تحریک جو چل رہی ہے اس میں ایک لڑکی سے نکاح کرنے پہ وہ پھیرے لینے پہ 5 لاکھ روپے کی اسکیم ہے، اس کے ساتھ گورنمنٹ جاب ہے اور کافی کچھ وہ اس میں دے رہے ہیں۔ تو یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں یہ کس کے خلاف کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، اور یہی مال ان کا پछتاوے کا سبب بنے گا، آخرت میں تو بنے گا ہی بنے گا، دنیا میں بھی بنے گا۔ فار ایگزامپل ایکس مسلم موومنٹ، اب یہ ایکس مسلم جو یہ چینل کھول کے بیٹھے ہیں یوٹیوب پہ، ان کو کون کر رہا ہے فنڈنگ پیچھے سے؟ سب یہ ہندوتوا لوگ ہیں، یہ ہندوتوا تحریک کے جو لوگ ہیں وہ مطلب ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں، اور یہ کیا ہوتا ہے یہ انہی کے پछتاوے کا سبب بنے گا۔ یہ ایکس مسلم جو ہے نا یہ انہی کو مطلب کہ لے ڈوبیں گے ایک دن دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو بالکل پछتاوے کا سبب وہ بن کر ہی رہے گا۔ پھر آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے کہا
تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر طرح کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پرندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہ لوگ اصلی یہ لوگ اصلی دیوالیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سارے گندوں کو جمع کرے، پلندہ بنائے اور جہنم میں سب کو ڈال دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں سے کہو اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اسے معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلے رویے کو دہرائیں گے تو پچھلی قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے سب کو معلوم ہے۔ آیت نمبر 39 بڑی اہم ہے ہمارے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں جنگ وہ کب تک کرنی ہے دنیا میں، اور دین کیا ہے اور فتنہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتائیں گے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فتنہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا قانون نافذ ہے، تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور کب تک جنگ کرنی ہے؟ جب تک یہ قانون ختم نہ ہو جائے، ادھر اللہ تعالیٰ کا قانون وہ نافذ نہ ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی زمین پہ اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہو جائے گا تو پھر دین پورا کا پورا اللہ کے لیے خاص ہو جائے گا، ابھی اللہ کے لیے خاص نہیں ہے۔ تو جب تک جنگ کرنی ہے کافروں سے، اسلام حکم دیتا ہے جنگ کا، ہم چھپاتے نہیں ہیں اس حکم کو، اسلام دیتا ہے حکم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، اے نبی جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتارا گیا ہے اسے ایز اٹ از سنا دو، چاہے یہ کفار کو کتنا ہی سخت ناگوار ہو، اور ان کے مطلب کہ شر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ تو یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کافروں سے جنگ کرنی ہے۔ وہ کہاں تک کرنی ہے؟ جب تک کہ فتنہ کی زمین میں فتنہ ہے اور دین پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا نہ ہو جائے، نظام اللہ تعالیٰ کا قائم نہ ہو جائے، جب تک جنگ کرنی ہے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کو دیکھنے والا اللہ ہے، اگر وہ رک جائیں اسلامک حکومت کو وہ قائم ہونے دیں تو پھر ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوئی گنجائش تمہارے اندر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 40 میں، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب سے اچھا حمایتی اور مددگار ہے۔ الحمدللہ آیت نمبر 40 تک ہمارے 9 پارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں آج، اور آج وہ 10ویں پارے کا آغاز آیت نمبر 41 سے ہوگا، سورہ انفال میں ہی ہمارا 10واں پارہ آج اسٹارٹ وہ ہوگا آیت نمبر 41 سے، اور آیت نمبر 41 سے پھر 51 تک ہمیں جنگ بدر پہ وہ تبصرہ دیکھنے کو اس میں ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ غنیمت کا مال تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور ناطے داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی مال غنیمت میں سے سب کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے دن یعنی دونوں فوجوں کی مٹبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر اتاری تھی، تو یہ حصہ خوشی سے ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ تم وہ گھاٹی کے اس طرف تھے اور دوسری طرف پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے بیچ مقابلے کا معاملہ طے ہو چکا ہوتا تو تم ضرور اس موقع پر پہلو بچا جاتے، لیکن جو کچھ سامنے آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے روشنی میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ روشن دلیلوں کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے وہ زندہ رہنا ہے وہ روشن دلیلوں کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا، یعنی حق اور باطل پوری طرح واضح ہو کر رہے۔ آیت نمبر 43 سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ اصل اہمیت اسباب کی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید کی ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو خواب آیا تھا نا اس میں مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ جو کافر ہے نا یہ تھوڑے ہیں، تو اللہ ان کو خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں
وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی تھا کہ مسلمانوں کو جو تعداد دکھائی تھی وہ تھوڑی کر کے دکھائی تھی، تاکہ مسلمان ہمت نہ ہاریں اور ان سے جنگ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت 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 44 میں، اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ سامنے لے آئے اور آخرکار سارے معاملے اللہ ہی کی طرف پلٹتے ہیں۔ یعنی کافروں کو دکھایا کہ مسلمان تھوڑے سے ہیں اور مسلمانوں کو دکھایا کہ کافر تھوڑے سے ہیں، تاکہ یہ آپس میں کہ وہ لڑ جائیں اور حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہے۔ دوران جنگ مسلمانوں کے لیے ہدایت آئیں گی آیت نمبر 45 سے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو جمے رہو، یعنی ثابت قدم کی وہ قدم آپ کو رہنا ہے کہ جمے رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، امید ہے کہ تمہیں کامیابی ملے گی۔ دوران جنگ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا ہے۔ آیت نمبر 46، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اپناؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کا رویہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کی کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائی تھی اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہ کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ بڑی کڑی سزا دینے والا ہے۔ یعنی کفار کو شیطان دھوکہ دے گیا، اسٹارٹنگ میں بہکایا اور خوب وہ جوش میں تھے کہ ہم ہی غالب رہیں گے، لیکن شیطان آخر میں تو وہ ہٹ ہی جانا ہے۔ جبکہ منافق اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے وہ سنک میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے انکار کرنے والے یعنی مقتولوں کی جانیں نکال رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر چوٹے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ بدلہ ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیش کی جٹا رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح فرعونیوں اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت نمبر 53 سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ کب وہ نعمتوں سے محروم کرتا ہے۔ یہ اللہ کے اس طریقے کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طریقے کو نہیں بدل دیتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک نعمت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود قوم اس نعمت کی ناشکری نہیں کرنے لگتی۔ تو آج ہمارے پاس بھی ایک سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ہے قرآن، تو ہم بھی اگر اس کی ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ ہم سے چھین لے گا۔ یہ اللہ کے اس طریقے کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طریقے کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور آل فرعون یعنی فرعونیوں اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ آیت نمبر 54، آل فرعونیوں
آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، تب اسی ضابطے کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، وہ تب ہم نے ان کے گناہوں کے بدلے میں انہیں ہلاک کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا. یہ سب ظالم تھے. آیت نمبر 55 سے یہودیوں کی وعدہ خلافی آئے گی. اور یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں. خاص طور سے ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے سمجھوتا کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں، ذرا بھی خدا سے نہیں ڈرتے. اس لیے اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے لوگ جو ایسا رویہ اپنانے والے ہوں ان کے ہوش اڑ جائیں. امید ہے کہ عہد توڑنے والوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. آیت نمبر 58 میں بتایا جائے گا جس کے خلاف تمہارا وعدہ ایگریمنٹ ہے اس کے خلاف آپ کو کارروائی نہیں کرنی ہے. اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو تو اس کے سمجھوتے کا اعلانیہ اس اس کے سمجھوتے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو. یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی کسی قوم سے تمہیں خیانت کا اندیشہ ہے کہ یہ وعدہ توڑے گی تو اس کے سمجھوتے کو اس کے سامنے اعلانیہ مطلب کہ آپ کو پھینکنا ہے کہ بھئی ہم آپ سے ایگریمنٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ سے خیانت کا ہمیں اندیشہ ہے، آپ سے ایگریمنٹ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کام اعلانیہ کرنا ہے، ایسا نہیں کہ چوری چھپے آپ کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا حق کے انکاری اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے. آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ جنگ کے لیے بھرپور آپ کو تیاری کر کے رکھنی ہے، تمام اسباب آپ کو جٹائے رکھنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں جٹائے رکھو. مسلمانوں زیادہ سے زیادہ طاقت اور ہتھیار آپ کو جٹائے رکھنے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ اور اپنے دشمنوں کو وہ تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے. یعنی تمہارے پاس پاور ہوگی، ہتھیار ہوں گے تو تم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. دوسرے جو دشمن ہوں گے تم سے خوف زدہ ہو جائیں گے. اسلام کے دشمن بھی اور وہ دشمن بھی وہ جن کو تم ابھی تک نہیں جانتے وہ بھی تمہاری ہتھیار دیکھ کے تمہاری پاور دیکھ کے تم سے خوف زدہ رہیں گے. اس لیے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ہتھیار جٹانے کا حکم دیا گیا ہے. جتنے بھی مسلم حکومتیں ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے. مگر اللہ جانتا ہے، اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. اس آیت سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی ہے. آیت نمبر 60 مطلب جو 60 ہے اس سے ریلیٹڈ. بغداد جب مسلمانوں کی وہ خلافت تھی، وہ خلافت عباسیہ وہ خلافت تھی اور اس کا جو آخری جو خلیفہ تھا وہ خلافت عباسیہ کا وہ خلافت عباس کا آخری جو خلیفہ تھا. مسلمانوں پر حملہ ہوا سن وہ 1100 کچھ میں. وہ تتاریوں کی وجہ سے وہ تتاریوں نے جو حملہ کرا اور بغداد مسلمانوں کا دارالخلافت تھا، وہاں وہ راجدھانی تھی اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی چنگیز خان نے. یعنی جو تتاری تھے انہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. اور اتنا مطلب مسلمانوں کا لٹریچر کہ وہاں تھا، مسلمانوں کی سب کچھ تھا. اور وہاں پہ اتنی وہ لہاسیں انہوں نے مطلب کر دی تھی، جو دریا تھا نا وہ وہ لال ہو چکا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. جو بغداد کا خلیفہ تھا پھر اس کو لایا گیا، اس کو جو چنگیز خان کا ایک کہ وہ کوئی تھا، اس کا نام بھول رہا ہوں میں، اس کے سامنے لایا گیا. اور اس نے کیا کرا، اور اس کے جو محل میں جو سونا تھا وہ بھی لایا گیا اور اس نے سونا اپنے مٹھی میں لیا اور اس خلیفہ کے نا منہ میں اس کو بھرا اور اس کو بولا کہ کھا اسے. یعنی جب تیرے پاس مال تھا تو نے تیاری کر کے کیوں نہیں رکھی؟ نے تیاری کر کے کیوں نہیں رکھی جنگ کی؟ اتنی آسانی سے مسلمان جنگ ہار گئے. انہوں نے بھائی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی بغداد کی اور مسلمانوں کا قتل عام انہوں نے کیا تھا.
اور پھر وہی لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو پلٹ کے اسلام کی نعمت دے دی تھی، انہی تتاریوں کو جنہوں نے بغداد پہ حملہ کیا تھا، وہی تتاری پھر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی پر وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پاسوا مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، یعنی جو کعبے پہ حملہ کرنے آئے تھے وہی کعبے کے پھر محافظ بن گئے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے راتوں رات وہ قومیں بدل دیتا ہے، اور یہ قوم ایسے نہیں بدلی تھی، اس کے پیچھے بڑا اسٹرگل تھا اور بڑی جدوجہد لوگوں نے کی تھی، تب یہ پوری قوم بدلی تھی۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، اور اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے، اس نے کہا تھا ہلاکو خان نے کہ جب تمہارے پاس یہ گولڈ تھا، پیسہ تھا، پاور تھی، تو تم نے اسے ہتھیار کیوں نہیں بنائے، جنگی سامان کیوں نہیں بنایا، عیاشیوں میں کیوں لگے رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو آیت ہے یہ میرے لیے وہ یہی سوچنے کی جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں جٹائے رکھو۔ گھوڑے سے مراد کیا ہے؟ ہتھیار۔ وہ اس ٹائم کا ہتھیار تھا، آج کے ٹائم کے ہتھیار کچھ اور ہیں۔ توپے آپ رکھیں، میسائل آپ رکھیں، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو وہ جٹا کے رکھیں، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ وہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف جھکے تو تم بھی اس کے لیے تیار ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور ایمان والوں کے ذریعے سے تمہاری حمایت کی، اور ایمان والوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم دھرتی کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہی ایمان والوں کے دل آپس میں جوڑے۔ ایمان والے جو عرب کے لوگ تھے ان کے دل ایسے آپس میں جوڑے کہ ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بھائی بنا دیا، بھائی بھائی بنا دیا، اور ایسا بھائی بنایا کہ عبد الرحمن بن عوف جو کہ مکہ کے سب سے امیر آدمی تھے، عبد الرحمن بن عوف، لیکن جب وہ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو مکہ والوں نے کہا اگر یہ چلے گئے عبد الرحمن بن عوف تو ساری اکانومی ہماری چلی جائے گی، ان کا تو کاروبار بہت بڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا عبد الرحمن آپ مکہ سے نہیں جا سکتے، اگر آپ جاؤ گے تو اپنا سارا کاروبار یہیں چھوڑ کر جاؤ گے، مکہ کی اکانومی پر وہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کو دو راستوں میں سے ایک راستہ چننا تھا، یا تو مکہ میں رہ جاتے، ہجرت نہ کرتے اور اپنا کاروبار دیکھتے، یا پھر ہجرت کرتے لیکن زیرو۔ تو خالی ہاتھ پیروں پہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک راستہ چنا کہ وہ خالی ہاتھ پیروں پر وہ چلے گئے اور مدینہ گئے، اور ان کو جو ایک صحابی کا بھائی ان کو اللہ کے رسول نے بنایا، ایک انصار کا جو ہجرت کر کے گئے تھے، وہ مہاجر تھے، جو مدینہ کے لوگ تھے وہ انصار تھے۔ جب ان کو آپس میں ملایا تو ان انصاری صحابی نے کہا کہ میری آدھی پراپرٹی آپ رکھ لیجئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا مجھے نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور آپ کے برکت دے، مجھے صرف مدینے کے بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ اور وہ بازار گئے، پورا دن انہوں نے بازار میں دیکھا کہ بازار کیا چل رہا تھا۔ بازار پہ یہودیوں کا قبضہ تھا، یہودی کیا کرتے تھے مدینے کے بازار میں مال آنے سے پہلے ہی خرید لیا کرتے تھے اور آ کے مہنگا بیچتے تھے۔ انہوں نے گھومے، انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان آ، کچھ وہ کھجور اور گھی بیچ رہا تھا، تو وہ اس کے پاس گئے کہ بھائی آپ مجھے کھجور اور گھی دے دیجئے، لیکن پیسے میں آپ کو شام کو دوں گا، اور جو پروفٹ بھی میں کماؤں گا اس کے اندر بھی آپ کو 50% کا میں مالک بناؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈن، آپ لے جائیے کچھ کھجورے، اور عبد الرحمن بن عوف وہ کھجورے بیچ کر آئے اور پروفٹ اسے بھی دیا، اور خود بھی ان صحابی کے لیے وہ گھر وہ لے کر گئے، اور کہا کہ دیکھیں، ان صحابی نے کہا آپ تو صبح خالی ہاتھ گئے تھے، اب تو آپ سامان لے کر آئے ہیں۔ تو یہ تھا، انہوں نے پھر بزنس کیا اور پھر دوبارہ سے انہوں نے بڑا امپائر کھڑا کر دیا۔ یہاں اصل چیز کیا تھی کہ وہ جو صحابیوں کا آپس میں ملن تھا، وہ صحابی آپس میں انہوں نے اپنے اپنے گھر بار بانٹ دیے، اپنی پراپرٹیاں انہوں نے کہ بانٹ دی، ان کی اتنی مدد کی ہے، ان کے دل آپس میں ایسے جوڑ دیے جو جو وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا اور ایمان والوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے، تم دھرتی کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے۔
یعنی آج بھی جو ہم جڑے ہوئے ہیں وہ کلمے کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، ورنہ میرا آپ سے کیا تعلق ہے؟ دھرتی کی ساری دولت بھی آپ مجھے دے دو تو بھائی میں آپ سے محبت کیوں کروں، یا آپ مجھ سے محبت کیوں کریں، یا ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے محبت کیوں کرے؟ یہ جو دل وہ جڑے ہوئے ہیں یہ کلمے کی بنیاد پہ جڑے ہوئے ہیں، یہ کسی دولت کی بنیاد پہ نہیں ہے، ورنہ تو دولت کتنی بھی خرچ کر مطلب کہ ڈالیں، آپ کیوں کسی سے فضول میں محبت کریں گے؟ آپ کو کیوں فلسطین سے محبت ہے؟ آپ کو کیوں کسی ایمان والے سے محبت ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کا شریک ہے، ہمارا دینی بھائی ہے، تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 64۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہاری پیروی کرنے والے ایمان والوں کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ مسلمانوں کو جنگ پر ابھارنا ہے، نمبر ایک بات، اور نمبر دو بات یہ ہے کہ ایک مومن کتنے پہ بھاری ہے، وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب ہوں گے، یعنی 20 تم ہو ایمان والے تو وہ 200 پر بھاری پڑیں گے، تو 200 کو 20 سے آپ ڈیوائڈ کریں کتنا آیا؟ 10 آیا۔ ایک مومن 10 پہ بھاری ہے، ایک مومن 10 پہ بھاری ہے۔ ایمان والوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب ہوں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو حق کے انکاریوں میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں گے، یعنی اگر تم 100 ہو تو 1000 پر غالب ہوں گے، تو ریشو وہ کتنا بیٹا؟ ایک کے مقابلے میں 10 کا، چاہے 20 اور آپ 200، 200 اور 20 کو دیکھ لیں یا 1000 اور 100 کو دیکھ لیں، تو ایک کے مقابلے میں 10، یعنی ایک مومن 10 پہ بھاری ہے، بھاری ہوں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 66 میں کہا اچھا، جب اللہ نے تمہارا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، یعنی آئیڈیل کنڈیشن پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دی، آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ ایک مومن 10 پہ بھاری ہے، لیکن ابھی تمہارے اندر کمزوری ہے، ایمان تمہارا کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بوجھ ہلکا کر دیا۔ پھر بھی کمزوری کی حالت میں بھی تم ایک مومن ہو تو 2 پہ تو بھاری ہوگا کم سے کم، کتنا بھی ایمان کمزور ہے، پھر بھی تم اپنے سے 2 گنی کی تعداد پہ تو بھاری رہو گے ہی رہو گے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں وہ کمزوری ہے، اس لیے اگر تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب ہوں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر ایمان کا لیول تمہارا ہائی ہے تو تم 10 پہ غالب ہو، لیکن منیمم بھی ایمان کا لیول ہے پھر بھی تم ڈبل پہ غالب ہو گئے، تو سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے ایمان کے اوپر، جتنا ایمان اتنا ہی مومن پاورفل۔ پھر آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کسی نبی کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہو جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے سامنے آخرت ہے، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا لکھا پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کے بدلے میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، تو جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں، یعنی جو جنگ بدر میں قیدی آ گئے تھے ان کے بارے میں یہ ہدایت ہے، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری غلطیاں معاف کرے گا، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، تو اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی ہے کہ وہ تیرے قابو میں آ گئی، یعنی کہ وہ قید ہو گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور گہری سمجھ والا ہے۔ پھر آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ہجرت کر کے سب کو دارالاسلام میں آنے کا حکم تھا کہ وہ سب کے سب ہجرت کر کے مدینہ میں آ جائیں،
اور جو ہجرت کر کے وہ نہیں مطلب مدینہ میں آ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کے بعد بھی پاور کو ایک جگہ یونائٹ نہیں کر رہے تھے، ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی ہدایت ہمیں آیت نمبر 72 میں دی ہے۔ جن لوگوں نے اپنا ایمان اپنایا اور ہجرت کی یعنی گھر بار چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جانیں لڑائیں، اپنے مال کھپائیں، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی جیسا کہ انصار نے دی تھی اور ان کی مدد کی، وہی اصل میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، سرپرست ہیں، دوست ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام یعنی اسلامی راجیہ میں آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر ضروری ہے، یعنی اگر کوئی دینی مسئلہ اگر وہ پتہ کرے تو بھائی مدد کر دو، ان کی بتا دو، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا سمجھوتا ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ حق کے انکاری ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پیدا ہوگا۔ اب سچے مومن کون ہیں، وہ ہمیں آخر کی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے ہیں۔ ان کے لیے غلطیوں کی معافی ہے اور بہترین روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور گھر بار چھوڑ کر آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہے، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی جو بعد میں بھی آئے ہیں اور وہ جد و جہد کرنے لگے ہیں وہ بھی تم میں مطلب شامل ہیں۔ ایک مسئلہ اور پیدا ہو گیا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بھائی بنا دیا تھا، تو اس سے یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شاید یہ جو ہمارا بھائی بنا ہے یہ بلڈ یہ ریلیشن میں ہمارا شاید بھائی بن گیا ہے، اور جیسے وراثت کے احکام ہے تو وراثت کے احکام میں بھی اب اس کی وراثت بھی پوری طرح ایسی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول وہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہمیں آیت نمبر 75 میں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے، یعنی وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ نے مدد کی ہے ان کی، آپ کے وہ دینی بھائی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وراثت میں ان کا حصہ ہو جائے گا، کیونکہ خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان کا وراثت میں بھی حصہ ہو گیا تھا۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو الحمدللہ سورہ انفال بھی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ سورہ توبہ کا مطالعہ ہم کل کریں گے، اس میں 129 آیت ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ رب العالمین، آج کے مطالعے کے ساتھ ہم ایک اور بابرکت نشست مکمل کر رہے ہیں، اور آئیے اب ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اے اللہ، جو کچھ ہم نے آج پڑھا، سنا اور سمجھا اسے ہمارے دلوں میں نور بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں حق اور حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی ہمت عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور سینوں کا نور، غموں کا مداوا اور ہماری زندگی کی رہنمائی بنا دے۔ اے اللہ، ہم سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، بے شک تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ ہمارے علم کو نافع بنا اور ہمیں قرآن کا سچا عامل بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں اگلی نشست تک ایمان، صحت اور اخلاص کے ساتھ پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔